सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, आज के शेर के साथ, जिसके सफ़र पर हम इंशाअल्लाह इकट्ठे रवाना होने को हैं और जिसमें आपकी शमूलियत हमेशा मेरे लिए बाइस इफ्तिखार भी रहती है और बाइस मुसरत भी। तो आज का शेर उर्दू अदब के लेजेंडरी पोइट जनाब खालिद अहमद साहब का शेर है। आपकी स्क्रीन पर भी आ जाता है और मैं यहाँ अर्ज़ भी किए देता हूँ। यूं लगा मैं गले से कातिल के, हो गया था लहू लहू वो भी। तो इस खूबसूरत शेर के साथ अब आगे चलते हैं और सबसे पहला हमारा सेगमेंट होता है नसरी तरतीब का, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मुकद्दरात जो हैं शेर में वो खुल जाएं ताकि शेर एक क्रिएटिव फॉर्म से निकलकर एक लीनियर फॉर्म में आपके सामने पेश किया जा सके। तो इसकी जो हम कहेंगे सलीस तर्जमा वो तो कुछ ऐसा ही है कि जब मेरे कातिल ने मुझ पर वार किया तो मैं नीचे गिरते हुए, जब मैं ज़ख्मों से चूर चूर होकर नीचे गिर रहा था, तो मैंने गिरते गिरते एक दफ़ा उसको गले लगाया और उसके नतीजे में हुआ ये कि मेरा कातिल भी लहू लहू हो गया। तो इसमें दो तरह के मुकद्दरात हमें नज़र आ सकते हैं। पहली बात तो एक मंज़र के हवाले से है कि यूं लगा मैं गले से कातिल के, तो गले से कातिल के गले से लगने में क्या मुकद्दर है कि मैं जब नीचे गिर रहा था तो जिस तरह कोई भी ज़ख्मी और कोई भी बिस्मिल जब ज़मीन पर गिर रहा होता है तो वो किसी भी चीज़ का सहारा तलाश करता है, तो उस तरह उसने, क्योंकि सामने दुश्मन था तो दुश्मन ने उस पर वार किया था, तो वो गिरते गिरते उसका जो उसने सहारा लिया तो वो मंज़र कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो उसके गले लग रहा है। तो इसमें एक तो मुकद्दर ये है कि गिरते गिरते यानी मंज़र के हवाले से, और दूसरा ख़याल के हवाले से ये भी है कि कातिल, क्योंकि हमारी शेरी रिवायत में कातिल को प्यार से कातिल कहा जा रहा है, यानी महबूब ऐसा था कि जब उसने मुझे कत्ल किया अपने अश्वों से, अपनी अदाओं से, तो मैं उसके गले लग गया वफूर में, और वो मेरा वफूर उस मोहब्बत में और उस दर्द में जो उसने अपनी बेतवज्जही की वजह से जो दर्द मेरे सपुर्द किया हुआ था, वो दर्द उसको महसूस हुआ जब मैं उसके गले लगा बिस्मिल होकर और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, तो उसका भी दिल लहू से भर गया और वो ख़ुद भी लहू लहू हो गया। तो ये एक मंज़र के हवाले से इसकी एक अलग तरह से मुकद्दरात हैं और एक जो ख़याल या फ़िलासफ़ी के हवाले से अलग तरह के मुकद्दरात हैं, और इन दोनों को खालिद अहमद साहब ने कुछ इस तरह जोड़ा है कि एक अजीब व गरीब सूरत बन गई है, जिसको हम अगले सेगमेंट में भी डिस्कस भी करते हैं, जो हमारा सेगमेंट होता है शेर के तलाज़माती निज़ाम का। तो शेर के नाज़रीन, तलाज़माती निज़ाम में सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये एक ऐसा शेर है कि जिसने समझना होना कि तलाज़मा किसको कहते हैं शायरी में, तो वो ये शेर मेरा ख़्याल से कि एक टेक्स्ट बुक या एक कॉपी बुक शेर होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, जिसमें कि सही मायने में पता चल सके कि तलाज़मा कहते किसे। देखिए, जब भी ख़याल आता है तो एक जहन में एक मंज़र तश्कील हो जाता है। उस मंज़र को जब आप आर्टिस्टिकली, पोइटिकली ज़ुबान में लाते हैं तो आप एक जो सर्फ़ व नहव है, जो ज़बान का नज़्म व नस्क़ है और जो ज़बान का मुहावरा है, उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ज़बान जानने वाले लोग हैं, ज़बान को समझने वाले लोग हैं, उन तक ये ख़याल अपनी पूरी टोटलिटी के साथ पहुंच सके। तो इस शेर में आप तलाज़माती निज़ाम देखें कि एक एक्शन है, एक मंज़र बन रहा है और उस मंज़र से एक जिसे कहते हैं फ़िलासफ़ी डिराइव हो रही है। तो मंज़र तो बड़ा सिंपल यही बन गया कि मेरा कातिल मेरे सामने खड़ा था, उसने मुझ पर वार किया जो फेटल था, जो कारी रहा, मेरी जान मेरे जिस्म से निकल रही थी, मैं नीचे गिरने को था, मैंने डेस्परेशन में उसको पकड़ा, जैसे जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और इस नतीजे में
جو میرے جسم کا خون تھا جو اس کی زخموں کی وجہ سے مجھے لگا تھا وہ سارا اس کے کپڑوں کو بھی اور اس کے جسم کو بھی بھگو گیا. تو یہ تو ایک منظر بن گیا. اب اس منظر کو انہوں نے کس قدر میں ابھی جو شروع میں بات کر رہا تھا زبان و بیان کی اور صرف و نحو کی اور زبان کے مزاج کی, زبان کی روح کی, ایک پہلے وی لاگ میں بات بھی ہوئی تھی کہ لفظوں کا اپنا ایک وجود ہے, لفظ وجود رکھتے ہیں, تو لفظوں کا کمبینیشن بھی اپنا وجود رکھتا ہے, اسی کو محاورہ کہتے ہیں. تو لہو لہو ہو جانا ایک محاورہ ہے جس میں خود تکلیف میں آ جانا, بہت زیادہ تکلیف کا اظہار جہاں کرنا ہے یا غم کا اظہار کرنا ہے اس کو کہتے ہیں لہو لہو. تو یہاں پہ جو ڈیسپریشن میں ریفلیکس ایکشن کے طور پر بسمل کا نیچے گرتے ہوئے اپنے قاتل کو پکڑنا ہے, اس کو محاورے کا استعمال کرتے ہوئے گلے لگانا کہہ دیا, اور جو اس کے کپڑے بسمل کے یا مقتول کے خون سے اس کے کپڑے اور اس کا جسم رنگین ہو گیا, اس کو انہوں نے قاتل کا لہو لہو ہونا ثابت کر دیا. تو یہ جب ایک منظر اور ایک خیال اور اس کے بعد ایک فلسفی یا نظریہ کہہ لیں آپ, تو منظر کو ایک خیال میں لایا جاتا ہے, خیال کو تھرو ورڈز کرتاس پہ اتارا جاتا ہے, شعر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک فلسفی یا ایک نظریاتی فضا میں پہنچ جائے. تو یہ جو جب تلازمہ, ایک تو تلازمہ ہوتا ہے جو نظری کا نظری تلازمہ بن جائے یا بصری کا بصری تلازمہ بن جائے. یہ خالد صاحب نے ہمیں یہاں پہ یہ سکھایا ہے کہ تلازمہ وہاں آتا ہے جب وہ منظر یا وہ خیال جو آپ نے اپنے ذہن میں یا اپنے مائنڈ میں انویزج کیا ہے, اس خیال نے جب شاعرانہ روپ لے کر کرتاس پہ منتقل ہونا ہے تو جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بھی ایسا ہو کہ منظر کی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی قائم رہے. یعنی اگر آپ اس فلسفی کو منظر سے نکال دیں تو منظر بے معنی نہ ہو جائے, اور فلسفی کی بھی الگ آئیڈینٹی قائم رہے کہ یعنی کہ اگر آپ اس منظر کو اس خیال میں سے نکال دیں تو فلسفی ڈسٹرب نہ ہو, اور ان دونوں کی اس طرح کی ایک ایملگمیشن ہو جائے کہ جہاں پہ منظر اور خیال اور فلسفی یہ تینوں یکجا ہو جائیں, یہ تینوں ایملگمیٹ ہو جائیں آپس میں. اور یہاں پہ اس میں اگر جس طرح انہوں نے یہاں کیا کہ لہو لہو ہونا, اور یعنی منظر میں بھی لہو لہو ہونا جسٹیفائڈ ہے اور فلسفی میں بھی لہو لہو ہونا جسٹیفائڈ ہے. تو یہ خالد احمد صاحب کا کمال ہے کہ اس میں انہوں نے ایسا بھرپور تلازمہ کریٹ کیا ہے. لیکن اس جب ہم اس شعر پر گفتگو کبھی آگے بڑھاتے ہیں تو اس کے تلازماتی نظام میں صرف اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی یک جہتی ہے یا ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے, نہیں. اس شعر کے, اس منظر کے اور اس شعر کی جو اظہاریہ ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ یہ تو ایک دفتر رقم کرنے والی بات ہے. لیکن ہم کچھ مین چیزوں پر آج فوکس رکھتے ہیں جو کہ مجموعی طور پر شاعری کا مطمع نظر بھی ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس شعر میں جو روایتی یا کلاسیکی تناظر میں اس شعر میں کیا تلازمے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں. تو ناظرین اس میں دیکھیں ہمارے لٹریچر میں خاص طور پہ اردو شاعری میں, فارسی شاعری میں تو لور اینڈ دا کلر, یہ تو ہمیشہ ہی قاتل ہے اپنے, وہ جو بھی ہم محبوب ہوتا ہے وہ سنگ دل بھی ہوتا ہے, وہ چوٹیں بھی پہنچاتا ہے, وہ زخم بھی پہنچاتا ہے, سب کام تو وہ کرتا ہی رہتا ہے. یہ ہمارے اس کے بیچ میں ہے. لیکن یہاں پہ ٹوسٹ کیا دیا روایتی تناظر میں خالد احمد صاحب نے, اور وہ یہ ہے کہ ایون جو قاتل ہے وہ بھی سٹینڈ ہو گیا, اس کو بھی سٹینز لگ گئے. یعنی کہ جو وفور ہے شاعر کا, مقتول کا, بسمل کا, وہ اس نے قتل ہونے کے بعد بھی اس طرح ڈیپلی کمپلیٹلی سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو کہ اس نے موت کو گلے ہی سے لگا لیا. اور اس میں ٹوسٹ پھر دیکھیے گا کہ قاتل جو ہے اس کا لباس بھی
لہو میں تر ہو گیا، اور اس کا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی روح بھی لہو میں تر ہو گئی. تو وہ ایکٹ آف لو، وہ وفور کا جو ایک لمحہ تھا، وہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے جو قاتل ہے اس کو آلٹر ہی کر دیا، اس کو بالکل تبدیل ہی کر دیا. تو معاف کیجیے گا، یہ اس شعر میں جو روایت کے اندر رہتے ہوئے بھی انہوں نے، خالد احمد صاحب نے ایک ٹوسٹ پیدا کیا ہے، یہ انتہائی قابل غور تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً شاعری ہے تو نفسیات کے بغیر تو ہم شاعری کی بات نہیں کر سکتے بالکل بھی. تو یہ جو ایک کیا کہیں گے اس کو، ایموشنل ڈس آرممنٹ جو ہے، یہ اس کا ماسٹر سٹروک ہے یہ. ٹھیک ہے جی. وہ جو وکٹم ہے، جو لور ہے، وہ ریزسٹ نہیں کرتا بلکہ گلے لگا لیتا ہے پین کی، درد کی سورس کو. یہ میں نفسیاتی حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. تو وہ جو پاور ڈائنامک ہے نا جی، وہ سبورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو کلر تھا، جو قاتل ہے، جو ایک وقت میں کنٹرول میں تھا، اب وہ ایموشنلی بھی، جذباتی طور پہ بھی، اور میٹافوریکلی بھی، یعنی کہ استعاراتی طور پہ بھی وہ لہو لہو ہو چکا ہے. اس میں یہ کیس ہے، آپ کیا کہیں گے، ایک فلسفل سائیکولوجیکل ٹرم ہے، اسے کہتے ہیں ٹراما بانڈنگ. اور اس ٹراما بانڈنگ کے نتیجے میں ایک ایمپیتھیٹک ریورسل ہو جاتی ہے. جو بعض دفعہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو قاتل بھی ہوتے ہیں، جو ایگریسر بھی ہوتے ہیں، وہ ایمپتھی ان کے اندر ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ان کا رول ریورس ہو جاتا ہے. اس اپنے ہی وکٹم کے ٹراما کو دیکھ کر وہ اس سے ایک بانڈ بنا لیتے ہیں. یہ بہت باریک نفسیاتی نقطہ ہے جو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں خالد احمد صاحب. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یعنی یہاں پہ آپ کو صرف وکٹم، صرف بسمل، صرف مقتول ہی ولنریبل نظر نہیں آ رہا، وہی صرف ایک انسانی شکل میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس کے بیچ میں جو گلٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ جو ایگریسر ہے اور جو قاتل ہے اس کے اندر بھی آ گئی ہے. دیکھیں وہ دا ایکٹ آف ہگنگ دا کلر جس کو ہم کہیں گے، تو وہ اس قدر ایک انسانیت پر مبنی ایک تجربہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس قدر انٹیمیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے جو قاتل کا ایک رول ہے یا جو قاتل کی ایک فینومینا ہے، اسی کو اس نے کرپٹ کر دیا. اب وہ اپنا اب قاتل بھی لہو لہو ہو چکا ہے، وہ بھی سٹینڈ ہو چکا ہے، اور اب وہ والی بات اس کی نہیں رہی کہ جہاں وہ انٹچڈ تھا یا انڈیٹیچڈ تھا صورتحال سے، یا ایک معروضی نقطۂ نظر رکھتا تھا اس سارے معاملے پر. وہ اس پورے منظر کا اور اس پورے ایکٹ کا خود بخود ایک حصہ بن گیا ہے. تو یہ دیکھیے کس قدر باریک نفسیاتی گرہ خالد صاحب یہاں پہ کھول رہے ہیں. اچھا، اب ظاہری بات ہے پھر شاعری ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی معاشرتی، کوئی نہ کوئی سماجی پہلو بھی ہونا چاہیے، ورنہ پھر شعر اپنی جو مطلوبہ نتائج ہے اس کو کیسے حاصل کر سکے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس سماجی تناظر میں جو شعر ہے نا، یہ ایک سسٹمیٹک وائلنس جو ہے نا، جو پریویل کر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں اور انٹرنیشنل سوسائٹی میں ہی بائی اینڈ لارج. ٹھیک ہے نا، اس کا ایک استعارہ بن رہا ہے. تو وہ جو شاعر ہے، جو مقتول ہے، وہ چاہے اپریسٹ کی کر رہا ہے نمائندگی، اور جو قاتل ہے وہ اپریسر کی نمائندگی کر رہا ہے. لیکن پھر ایسا ایک ٹائم آتا ہے کہ جو اپریس ہوا ہے، جو وکٹم ہے، وہ ریٹیلیٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ رسپونڈ کرتا ہے اپنی انسانیت سے، ہیومینٹی سے، اور اپنی فورگیونیس سے، اپنی معافی سے، اپنے اور اپنے درگزر سے. تو اس کے عمل سے یہ جو سسٹم ہے، یہ ایموشنلی بھی چیلنج ہو رہا ہے اور مورلی بھی چیلنج ہو رہا ہے. تو اس میں یہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جو یہاں پہ جس کا استعارہ یہاں پہ قاتل بن رہا ہے، اب اس کے اوپر ایک ویزیبل
ایک بلڈ سٹین جو موجود ہیں، جو لہو موجود ہے، وہ ویزیبل ہو چکا ہے، اور وہ ویزیبلٹی جو ہے وہ استعارہ بن رہی ہے ایک پبلک گلٹ کی اور ایک پبلک ایکسپوجر کی. تو یہاں قاتل کا لہو لہو ہونا ایک گلٹ کے معنی میں بھی آ رہا ہے اور ایکسپوز ہونے کے بارے میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک لہو لہو ہونا کہ وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جسم، اس کے کپڑے لہو لہو ہو گئے ہیں، کہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اور دوسرا پہلو فلسافیکل تناظر میں سماجی حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا گلٹ جو ہے وہ بھی پبلک ہو گیا ہے. تو یعنی کہ ایک سوشل پروٹیسٹ ہے، بٹ اٹس ناٹ تھرو وائلنس. دیکھیے اس شعر نے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو سوشل پروٹیسٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وائلنس اس میں شامل ہو تو ہی وہ اپنی جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو حاصل کرے گا. لیکن جو ریڈیکل ولنریبلٹی ہوتی ہے، ولنریبل جو کرتی ہے ہر انسان کو، ایک سسٹم کو بھی، ٹھیک ہے نا، اس کے تھرو یہاں پہ شاعر یہ ہمیں نقطہ تعلیم کر رہا ہے کہ اس کے تھرو گلٹ اور اینٹائی وائلنس اور اس ایکسپوجر جو آپ دیتے ہیں قاتل کو یا اوپریسر کو، تو وہ شاید ایک بہتر طریقہ ثابت ہو کسی بھی قسم کے سامراجی نظام سے ڈیل کرنے کے لیے. اچھا، اب شاعری ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس میں جو شاعرانہ تناظر ہے، جو شاعرانہ کیا کہتے ہیں تلازمے ہیں، ان کو تو دیکھنا ضروری ہے. تو اس میں جو سب سے بڑا انہوں نے پوئٹک ٹول استعمال کیا ہے اس کو کہتے ہیں آئرنی. تو who was supposed to be blooded, victim جو مقتول تھا وہ تھا جس کو خون میں تر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے قاتل کو گلے لگایا تو پھر وہ قاتل تھا جو خون میں تر ہو گیا. تو ایک ٹینشن ہے اور پھر ایک ریلیز ہے. یہ جو وائلنٹ سا ایک امیج ہے نا لہو لہو ہونے کا، تو ہر چند اب یہ دیکھیں لہو لہو ہونا، چاہے وہ ایک سافٹ انداز میں ہی انہوں نے بیان کیا ہے خالد احمد صاحب نے، لیکن بہرحال لہو لہو ہونا ایک وائلنٹ امیج ایک بہرحال وائلنٹ ہی بناتا ہے. تو یوں لگا میں گلے سے قاتل کے، یعنی اس کو جو قاتل کو تھامنے کا ایک عمل ہے، اس کو جب شاعر نے گلے لگانے کا ایک استعاراتی اختیار دیا تو پھر لہو لہو ہونا بھی بہت زیادہ سافن اپ ہو گیا. اور یہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں ٹیکنیکل ٹرم میں سے کہتے ہیں سمبولک انورژن. یعنی کہ جہاں پہ فوکس جو ہے، جو مارکس جسے آپ انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں نا، اس میں بعض وہ کانٹریکٹ کلرز ہوتے ہیں تو وہ نام لیتے ہیں دا مارک، یعنی جس کو انہوں نے قتل کرنا ہے، جس کی کسی بھی اجرتی قاتل نے جان لینی ہے، اس کو کہا جاتا ہے دا مارک. تو یہاں پہ سمبولک انورژن ایسی کی ہے خالد احمد صاحب نے کہ مارک جو ہے، جو اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ روایتی طور پر مقتول ہوتا ہے یا جس نے قتل ہونا ہوتا ہے، اس کو مارک کہتے ہیں، وہ مارک نہیں رہا بلکہ قاتل مارک ہو گیا ہے، کیونکہ لہو لہو تو قاتل ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں جینیس ہے خالد احمد صاحب کا، کہ میرے خیال سے جس کو شاعری سیکھنی ہے ہر حوالے سے 360 ڈگریز میں، اس کو خالد احمد صاحب کی کلیات ضرور پڑھنی چاہیے. بٹ اینی ویز ہم آگے بڑھتے ہیں. اگین پوئٹری ہے تو اگر اس میں اس کا فلسفیانہ تناظر نہ دیکھا جائے، جو فلسافیکل ایسنس آف دس کپلٹ ہے جو اس شعر کا ہے وہ نہ دیکھا جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. اس کا تلازمہ بھی یہاں پہ دیکھنا ہے. میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جتنے ممکنہ شاعری کے حوالے سے تناظرات ہیں، ہر تناظر میں یہ شعر قیامت ٹھا رہا ہے. اب آپ فلسافیکل تھوڑا سا ایسنس اس کا دیکھیں تو یہ شعر بتا رہا ہے کہ گڈ میں ایول میں، اچھے اور برے میں دوئی نہیں ہے، سنگولیرٹی شو کر رہا ہے. دیکھیں آپ اس چیز پہ غور کریں. یوں لگا میں گلے سے قاتل کے گلے لگ، ایمبریس جس کو کہتے ہیں نا، ایمبریس کرنا، تو ایمبریس کا مطلب ہے ون ہو جانا. تو وہ جو ایک اچھے اور برے کی جو ایک تمیز ہے، جو ایک دوئی ہے، اس فلسفیانہ تناظر میں انہوں نے، شاعر نے
یہ وہ لائن بلر کر دی ہے وکٹم میں اور مرڈرر میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ پاور آف کمپیشن ہے. embracing your killer is I would say the ultimate act of selflessness. یعنی کہ جس طرح آپ مسیح کی حضرت عیسیٰ کی کرائسٹ کی جو تعلیمات ہے اس روشنی میں بھی دیکھیں تو یہ اسی قدر ایک سیلف لیس ایکٹ نظر آتا ہے. اور اس میں ایک کارما اور مورل کانسیکوینس بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اب کلر جو ہے، جو قاتل ہے، وہ اس ایکٹ سے، اس سارے عمل سے، اس سارے منظر سے فرار نہیں ہو سکتا. وہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں نا وہ لہو لہو ہو گیا، یعنی کہ وہ ٹینٹڈ ہو گیا، یعنی کہ اس کے اوپر جسم پر لہو نمایاں ہو گیا، یعنی کہ وہ ٹرانسفارم ہو گیا، یعنی کہ وہ بدل گیا on the basis of the experience of intimacy that his victim showed him, right? اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہیں گے، مطلب in recognizing the humanity of the other, even the killer has lost his role. کلر کو، جس کو قاتل کو جس کو رول دیا گیا تھا، کردار دیا گیا تھا قاتل کا، اس قاتل کا وہ کردار ہی ختم ہو گیا ہے مقتول کے گلے لگانے کی وجہ سے. اور ایک کیا کہیں گے ہم، شاعری ہے تو کہیں اس میں کئی لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی شاعری ہے تو آپ اس میں کوئی رومانوی پہلو تو ہے ہی کوئی نہیں. تو بالکل جی، ہر شاعری میں، ہر اس میں ہمارے اشعار میں ایک بالکل ہوتا ہے، روحانوی پہلو ہوتا ہے. تو یہ ایک، اگر ہم رومانوی طور پر اس کو دیکھیں تو یہ ایک قتل کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عشق ہے جو حد سے گزر چکا ہے. یہ ان لمحوں کا بیان ہے جب محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ جو قاتلانہ ادائیں ہیں محبوب کی، وہ بھی آپ کو خوبصورت اور ایستھیٹک لگنا شروع ہو جاتی ہیں جی. تو یہ جسے ہم کہیں گے رومانٹکلی یا رومانی اعتبار سے یہ عشق کی انتہا ہے کہ عشق میں فنا ہو جانا. تو عاشق کو محبوب سے اتنا عشق ہے کہ عاشق جو ہے اپنی موت کو محبوب کے آغوش میں گوارا کر رہا ہے. تو وہ جب اپنے محبوب کو گلے لگاتا ہے، ہر چند کے اس کے قتل ہونے کا موجب بھی محبوب ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی آخری جائے سکون ہے. تو یہ محبت کا سب سے نازک اور جسے کہتے ہیں نا خالص لمحہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بیچ میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ محبوب کی بے خبری یا محبوب کی شرمندگی تو میں نہیں کہوں گا، اس کا احساس کہوں گا کہ ہو گیا تھا لہو لہو. وہ بھی یعنی کہ جو محبوب تھا وہ اپنے عاشق کی جو عشق کی شدت ہے یا عشق کے معنی ہے اس کو سمجھتا نہیں تھا. چہ جائے کہ اس نے اپنے جو مظالم ہے وہ اس قدر بڑھا دیے کہ اس نے اپنے عاشق کو قتل ہی کر دیا. اور قتل ہو کر بھی جب اس کا عاشق اس کے گلے سے لگا تو اس وقت تک دیر تو بہت ہو چکی تھی، مگر اس کا احساس جو ہے وہ جاگ گیا. ایک ایسا وقت آیا جب درد، پین اور محبت وہ ایک ہو جاتی ہے. تو ناظرین، یہ کوشش کی تھی کہ کچھ حوالوں سے خالد احمد صاحب کے اس عظیم شعر کا جو تلازماتی تسلسل ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے. ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے. خالد احمد صاحب جو ہیں ان کے اوپر جب بھی مجھے اندازہ تھا بات ہوگی تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس 2 سیگمنٹ آپ کو میں اس حصے میں بیان کیے دیتا ہوں، اور جو اگلے ہمارے 2 سیگمنٹ ہیں اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہمارا لفظی بندوبست ہے اور ایک صوتی نظام ہے. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو میں کوشش کروں گا کل ہی آپ تک پہنچ جائے، ان 2 پہلوؤں کو بھی ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو
اپنے فکری ہم سفر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلے 2 سیگمنٹس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.